Assalamu alaikum guys, how are you all? Hope so all of you are fine. And today we start our hijab novel episode 6. So if you don't subscribe my channel, kindly subscribe my channel and also like it. So let's start our hijab novel by Amna Khan. उसने क्लास में आते ही एक पुरसरूर सा माहौल बना दिया था। सुबह से जो सारे स्टूडेंट्स तंग हो रहे थे एकदम से फ्रेश हो गए। वो क्लास में खड़ा हुआ टीचर लग ही नहीं रहा था, वो तो दोस्तों की तरह बातें कर रहा था। हंसी मजाक, खुद हंसना, दूसरों को हंसाना। अगर उसकी कोई महफिल की जान कहता तो कौन सा गलत कहता। क्लासरूम का माहौल उसने अपनी मौजूदगी से इतना खुशगवार बना दिया था कि सबको उसको ही देखते रहे। वो अभी तक रोस्टर से हटा नहीं था, उसकी कुछ आदत थी। वो क्लास से बात करते वक्त अपना मोबाइल देखा करता। अभी तक उसने क्लास में सब स्टूडेंट को पूरी तरह नहीं देखा था। अच्छा, तो पढ़ना शुरू करें या गपशप ही? उसने बात अधूरी छोड़ी और ये सब पे सरसरी सी एक नज़र डाली। उसका अंदाज ऐसा था कि कोई ये नहीं कह सकता था, नहीं सर, आज बस गपशप करते हैं। वो एकदम से संजीदा हुआ था, जैसे उसने हंसी मजाक बस स्टूडेंट्स को जगाने के लिए किया हो। एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं स्टडीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करता किसी किस्म का भी। अगर आप सब ने पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए क्लास में सीरियस होना पड़ेगा। हाँ, गपशप हम साथ साथ लगाते ही रहेंगे। उसके संजीदा होते ही चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराते चेहरे के साथ बोलता रहा। स्टूडेंट्स को पता चल ही गया था, सैयद वजदान हुसैन शाह के मुस्कुराते चेहरे पर जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। उनको पढ़ना पड़ेगा और दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आधा वक्त तो आप लोगों की बातों में ही गुजर गया है, थोड़ा बोला करो यार। उसने शरारती से अंदाज में हाथों में पकड़े कागज़ ऊपर नीचे किए। जी तो स्टूडेंट्स अब अटेंडेंस लगवा लें, जिसका भी मैं नाम बोलूँ वो अपना हाथ ऊपर करेगा, ठीक है ना? नहीं ठीक, अल्लाह जी नहीं। फिज़ा ने नज़रें नीचे करके खौफज़दा से आराम से बोला, तुम्हें किसने बोला था तुम पंगे लो? अब देखना हमें पूरा सेमेस्टर भुगतना पड़ेगा। ज़रमीना ने फ़िज़ा को देखते हुए खुद भी काफ़ी परेशानी के आलम में उसको कहा, मुझे क्या पता था ये सैयद वजदान हुसैन शाह हमारा टीचर होगा। अल्लाह जी बस आज बचा लेना प्लीज़। रोल नंबर 1 मुदस्सर, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 वजिया, प्रेजेंट सर। वो बारी बारी सब स्टूडेंट्स के नाम और रोल नंबर बोलता हुआ उनको देख रहा था। उसका हाफजा बहुत कमाल का था, एक नाम जब एक दफ़ा सुन ले तो कभी नहीं भूलता था। तभी वो साथ साथ स्टूडेंट्स को देख रहा था कि वो उसको याद रहे। रोल नंबर 12, उसने मुस्कुराते हुए रोल नंबर के बाद नज़रें ऊपर की और वो नाम लेने ही वाला था कि ज़रमीना ने अपना हाथ ऊपर किया और झुकी हुई नज़रों से प्रेजेंट सर बोला। वो हिजाब में लड़की वही सफ़ेद चादर किए हुए उसके बिल्कुल सामने थी, जिसका अक्स उसको कल से हर जगह नज़र आ रहा था। वही खूबसूरत आंखें जिसको उसने बस एक लम्हे को देखा था, शायद वो उन आँखों को दूसरी नज़र कभी देख भी नहीं सकता। उसने बस एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा उसको देखा। उसको लगा वो सांस लेना भूल जाएगा, ये तो वो भूल ही गया था कि वो किधर खड़ा है। उसके हाथ से बेख्तियार पैर नीचे गिरा, वो अचानक से चौंका। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझ पर रहम कर मेरे मालिक। उसने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ मांगी। उसको लग रहा था वो अब मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकेगा, मज़ीद कुछ बोल नहीं सकेगा। उसके दिल की धड़कन रुकने लगी थी, माथे पे पसीना सामने नज़र आ रहा था। उसको लगा जैसे उसके दिल को किसी ने पकड़ के ज़ोर से दबाया है, किसी ने उसके दिल को अपनी मुट्ठी में ज़ोर से पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत है कि वो चाह के भी अब कुछ नहीं कर सकेगा, वो चाह के भी खुद को आज़ाद नहीं कर सकेगा। स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को देखने लगे। ये अचानक सर को क्या हो गया है? उसका रंग बिल्कुल बिल्कुल उड़ चुका था, कुछ देर पहले का खिलखिलाता चेहरा बिल्कुल बूझ चुका था। मुस्कुराहट की जगह चेहरे पे पसीना ने घर कर लिया था। सर, आर यू ऑल राइट? दस्तर ने उसकी हालत देखते हुए उससे खड़े होकर पूछा। उसकी आवाज़ पे वो एकदम से उस खसार से बाहर आया, यस आई एम ऑल राइट। उन कुछ लम्हों का तसलसल टूटा वो होश की दुनिया में आया, खुद को संभालने की कोशिश की, खुद को नॉर्मल किया। उसने फिर से एक दफ़ा रोल नंबर 12 बोला। उसने रोल नंबर 12 तो बोला था, मगर उसके आगे नाम बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बगैर उसका नाम बोले वो रोल नंबर 13 पे गया और बगैर किसी को देखे अटेंडेंस लगाता रहा। घर आते ही वो अपने कमरे में गया, लैपटॉप का बैग छोड़ा, हाथ से घड़ी उतारी, बेड पे बैठ के जूते उतारे और वहीं पे खुद को पीछे किया, टांगे भी बेड से नीचे करके लेट गया। उसको लगा था जैसे आज वो बहुत थका है, उसने बहुत ज़्यादा काम किया। उसने अपनी आंखें बंद की, बाजू आंखों पे रखा। आंखें बंद करते ही हिजाब वाली सूरत का सराफा उसके सामने घुमा। वो फ़ौरन उठ के बैठा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने ज़िंदगी में इतनी लड़कियों से बात की है, किसी की सूरत मेरे सामने नहीं आई, फिर यही लड़की क्यों? आखिर क्या ताल्लुक है मेरा इससे? कौन है ये लड़की? या खुदा, मुझ पे रहम कर।
میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی میرے ذہن پہ سوار ہو جائے۔ وہ اٹھا اور جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ بار بار اس لڑکی کا نقاب والا چہرہ اس کے سامنے آتا، بار بار نماز توڑتا اور پھر پڑھتا۔ اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹی۔ کون ہو تم آخر، کون ہو تم جو اب میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بار دیکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پہ کیسے سوار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے؟ جبکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بار دیکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پہ کیسے سوار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا۔ اس نے سوچا وہ قرآن پاک میں مگن ہوگا تو شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے ہٹ جائے گی۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ: اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ وہ ہمیشہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھتا تھا۔ آج اس نے آیت پڑھی، پھر ترجمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس آیت کا مطلب سمجھ رہا ہو، وہ سمجھنا چاہتا ہو خدا نے کیا کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ حجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی۔ وہ فوراً آگے ہوا، آنکھیں کھولی اور پھر سے پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر ایسا ہوا۔ اس وقت وہ بری طرح سے ہار گیا تھا۔ یا اللہ، مجھ پہ رحم فرما۔ اس نے اوپر دیکھا اور اپنی کپکپاتی آواز سے آنسو لیے دعا کرتا رہا۔ یا اللہ، مجھ پہ رحم فرما، میرے دل سے یہ بوجھ ہٹا لے۔ میں تیرا کمزور سا بندہ اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ میرے خیالوں میں کیوں آتی ہے؟ اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ یا خدا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ مجھے دکھائی دے، مجھ پہ اپنا رحم کر۔ اب وہ باقاعدہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور وہیں زمین پہ لیٹ گیا جیسے کوئی روگ لگا ہو۔ زرمینہ گل، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا ساتھ ایک دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا بھی انتظار ہوتا تھا۔ امی اور زرمینہ ایک پلیٹ میں کھاتے، دونوں بھائی ایک پلیٹ میں، اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ میں، اور دادی اماں اپنے تخت پوش پہ ہی کھاتی تھیں۔ جی بابا جان، پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری۔ یہی وقت ہوتا تھا جب سارے بچے اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم صاحب بہت سخت تھے، بس بچوں میں اور ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ ان کو بہت برے لگتے تھے وہ اولادیں جن کو پتہ ہی نہ ہو یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا باپ ہے۔ ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے ماں باپ بیٹھے اور مسلسل موبائل یوز کر رہے ہوں، موبائل میں لگے ہوں۔ تب بھی وہ اپنی اولاد کو اتنا سر پہ نہیں چڑھاتے کہ ان کو پتہ ہو سامنے بیٹھا شخص ہمارا باپ ہے۔ سلطان، بہن کو تم ہی لے کے جاتے ہو نا؟ اب وہ بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی بابا جان، لے کے بھی جاتا ہوں، واپسی پہ لے کے بھی میں ہی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، رقیہ بیگم آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا ہے۔ بیوی کو بول کے وہ اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد سب اٹھتے گئے۔ ان کا اصول تھا جب تک باپ دسترخواں پہ موجود ہے کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا۔ رات اس کو یوں ہی جاگتے ہوئے گزری۔ اس کو لگا وہ اگر ایک دفعہ اور اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پہ لیٹا اور پکا ارادہ کیا اب بس وہ سوئے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اس لڑکی کا سراپا پھر آنکھوں کے سامنے گھوما۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب کی بار وہ اس کو خود سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھی۔ اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوئی بھی، چہرے پہ نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہوا کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں، کندھوں پہ سفید چادر، مسلسل دوسری کا بازو دباتے ہوئے، ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظریں۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک لمحہ میں اپنا اسیر کر گئیں۔ اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی، وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں مگر حجاب والی سے ایسی آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ کیا سوچ رہا ہے تم وجدان؟ وہ اٹھ کے اچانک سے بیٹھا۔ تو ایک پاکیزہ لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ تو اس کو سوچے؟ تیرا ماضی، خود کو اس کی پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھا۔ اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا۔ میں نہیں سوچنا چاہتا تمہیں، مت آؤ میرے خیالوں میں، مت تنگ کرو مجھے، بخش دو مجھے۔ اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، 2:34 ہوئے تھے۔ وہ اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا اور کام کرنے لگ گیا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھا چھڑانا ہے۔ ایکسکیوز می سر، کین آئی انٹر؟ وہ آج اپنے معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا اور سیدھا پرنسپل کے آفس آیا۔ جی جی وجدان، تشریف لے آئیں۔ خیریت تو ہے نا آج صبح صبح میرے آفس آپ؟ جی سر، سب خیریت ہے۔ وہی مخصوص انداز میں مسکرا کے اس نے پرنسپل کی خیریت کا جواب دیا۔
مگر اب وجدان حسین شاہ کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا۔ سر، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی وجدان، بولیے۔ سر، ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر جیولوجی کے اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں لینا چاہتا۔ کیوں وجدان، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ان کو دوسری بار وہ حیران کر رہا تھا۔ ایک بار صبح صبح ان کے آفس آ کے اور ایک بار آپ تو بہت شوق سے نیو اسٹوڈنٹس کی کلاس لیتے تھے اور اسٹوڈنٹس بھی ہمیشہ آپ سے ہی اٹیچڈ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ آپ کلاس نہیں لینا چاہتے؟ وہ اب ان کو کیا بتاتا وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا، وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے، وہ کس اذیت میں ہے۔ وہ اب اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہیں اس کی آنکھوں میں وہ حجاب والا چہرہ کوئی دیکھ نہ لے۔ آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ وہ وجدان تو ہے ہی نہیں جو کل تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو، جیسے بہت پریشانی میں ایک دم آ گئے ہو۔ وجدان، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اپنی فیکلٹی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں لیتا۔ آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں۔ آپ کی کوئی بات میں نہیں ٹال سکتا۔ مگر آپ خود سوچیں، ابھی اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور ہم ان کو ایک دم سے نیو ٹیچرز کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک دم آپ سے اٹیچڈ ہو جاتے ہیں اور ہمیں آگے چل کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو آپ بآسانی اس کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کی عزت ہی اتنی کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کو سمجھتے ہیں وہاں کوئی نیو ٹیچر نہیں سمجھے گا۔ مجھے پتہ ہے کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹس کے دل میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لی ہوگی۔ آپ بس ایک مہینہ میرے کہنے پہ کلاس لے لیں، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ ان کو پتہ تھا وہ ایک مہینے بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنا اٹیچ ہو جائے گا کہ میرے کہنے پہ بھی کلاس نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹس اس کو کلاس چھوڑنے دیں گے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی بات سنتا رہا اور پھر اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس کے دل پہ اب بہت پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا وہ دور رہے گا اس لڑکی سے تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گی، مگر اب۔ وجی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ تم جانتے ہو نا وجی، ہم بہن بھائیوں سے زیادہ اچھے دوست ہیں، تو پھر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ ایسا کیا ہوا ہے وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی؟ فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کے وجدان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا۔ وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتہ تھا۔ وہ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بے حد فکر مند تھی۔ صبح سے سوچ رہی تھی کب رات ہوگی اور کب وہ اس سے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی تھی جب دن کے کھانے پہ اس نے نظریں اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی کے اتنے پوچھنے پہ بھی بس یہی جواب دیا تھا کہ یونیورسٹی میں بہت کام تھا، تھک گیا ہوں۔ وجی، کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا سید وجدان حسین شاہ اب نظریں جھکا کے بات کرنے لگا تھا۔ وہ یہی سوچا تھا وہ نظریں اٹھا کے بات کرے گا تو کوئی اس حجاب والی صورت کو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ آپ میرے لیے دعا کرتی ہوئی ہوتی ہیں نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا تھا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے نظریں اٹھائی۔ اس کی تو آنکھوں کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا ہو۔ اس کے پیر میں بل پڑے، جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہے اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان، میری طرف دیکھو۔ وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا، اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ وہ ایک دم سے ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ بالکل ٹھیک تو ہوں میں، آپ بھی نا بس ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیا اور لیپ ٹاپ کھول لیا، جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کو بے چین کر رہی تھی۔ وجدان، تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پہ تاثر دیے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہو، جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتی ہو۔ اس نے بہن کی بات سنتے ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کی۔ انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی، دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کو لگا جیسے اس کا بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہے۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا۔ اس کو تو خود نہیں پتا تھا محبت ایسے ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتا تھا وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے، وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے تو بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی تھی، جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا ہو۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو وہ کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا؟ وجدان، میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیا تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟
وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے پکڑے جانے پہ خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آپی، آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں۔ آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا؟ اس نے اسی انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے، یا شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نہ وجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ان کے چہرے کو، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تو کسی صورت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھے گی، اس کو مزید دکھ نہیں دے گی۔ اچھا اب سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی ہے، تم کل بھی نہیں سوئے۔ جی آپی، بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکرمندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی، اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے اپنے ان کومل کومل ہاتھوں سے۔ سلطان نے چائے کا ایک سیپ لیتے ہوئے پوچھا، اور زرمینہ نے بہت فخر سے بتایا۔ بابا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور وہ سب بہن بھائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے تھے، تبھی پینے کے قابل نہیں۔ اس نے بڑا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پیئے نا، لائیں مجھے دیں اپنا کپ۔ ارے نہیں نہیں، اب میری بہن اتنے پیار سے اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کے لائی ہے تو میں واپس کر دوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں، میں نے چائے اچھی نہیں بنائی؟ وہ اسے منہ بنا کے دادی اماں کی طرف مڑی۔ اس کو پتہ تھا کوئی اس کی سائڈ لے نہ لے، دادی اماں نے ضرور اس کا ساتھ دینا ہے۔ بڑا، مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، یہ تو صرف چائے ہے۔ ہائے میرے دادی ابا کی شہزادی، اس نے شوخی سے انداز میں کہا۔ چپ شیطان! دادی اماں اس کی اس بات پہ اکثر شرما جایا کرتی تھی۔ دادی اماں، یہ تو ناانصافی ہے نا، 100 میں سے بس 10 نمبر کی حقدار ہے یہ، چاہے 10 بھی بتا دے رہا ہوں کیونکہ بہن ہو، ورنہ تو 1 نمبر بھی نہیں تھا۔ کیوں لالا گل؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ آنکھ مار کے سمجھایا اس کو کیا کرنا ہے۔ اب سلطان، میں کیا بولوں، زری خفا ہو جائے گی۔ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے چہرے پہ مصنوعی سی اداسی لائی، اور چائے کا کپ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں لالا گل، آپ بھی ساتھ ہو جائیں ان کے، جب آپ دونوں کی بیگمات چائے بنا کے لائیں گی نا، تب میں بھی ایسے ہی نمبر دیا کروں گی، اور اس وقت آپ پتہ ہے کیا بولیں گے؟ واہ بیگم، آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی ہے، بالکل شہداد چائے والوں کی ہوٹل کی طرح۔ وہ جو کب سے ہنسی دبا کے بیٹھے تھے ایک دم ہنسنے لگے۔ اماں اب دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پہ کیسے کھلکھلا کر ہنستے ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دادی اماں کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ وجدان، تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ آپ ہی کیا کہے گی؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو کوئی محبت نہیں ہے، میں تو اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، اتنی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی ہیں، مجھے ان سے تو محبت نہیں ہوئی کبھی۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے، مجھے تو کبھی وہ خیالوں میں نہیں آئی۔ یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں میرے ارد گرد ہوتی ہیں، مجھے ان سے تو کبھی محبت نہیں ہوئی۔ اور یہ لڑکی جس کو میں نے ایک نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا، جو حجاب اور چادر میں لپٹی ہوتی ہے، جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں کیوں اس کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی ہوش کھو بیٹھا ہوں؟ اس کی آنکھیں، میں تو اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکیاں دیکھی ہیں، پھر وہ میرے خیالوں میں کیوں نہیں آئیں؟ یہ لڑکی ہی کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی؟ کون ہے یہ جو میرے ذہن سے نہیں اتر رہی؟ آپ ہی کی بات سن کے مجھے عجیب سا ڈر کیوں لگا تھا؟ کیوں میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی؟ کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو؟ کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا تھا؟ آخر کیوں؟ کیا مجھے واقعی اس سے؟ نہیں نہیں، مجھے اسے محبت نہیں ہو سکتی، مجھے اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جو مجھے ایسی لڑکی ملے، مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو۔ اس کو عجیب سی وحشت ہونے لگی، اس کو لگا اس کے دماغ کی رگیں اب تھوڑی دیر میں پھٹنے لگیں گی، وہ پاگل ہو جائے گا۔ وجدان، کیا ہو گیا تجھے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ زمین پہ بے بس پڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ یوں ہی لیٹا لیٹا بولا۔ مان جا وجدان، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آواز آئی، نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیوں نہیں ہو سکتی تجھے محبت؟ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا، اس کو قبول کروانے لگا کہ بول، ہو گئی ہے محبت تجھے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے زمین کی طرف منہ کیا اور روتے ہوئے الٹا ہو گیا، جیسے اپنا آپ چھپا رہا ہو کسی سے۔ میں نہیں ہوں اس کے قابل۔ لرزتی آواز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بولتا رہا، نہیں ہوں اس کے قابل۔ جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ، میں اس گرفت سے کیسے نکلوں؟ کیا میں پوری زندگی یوں ہی روتے ہوئے، راتوں کو جاگتے ہوئے گزاروں گا؟ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ سنو، تم نے مجھے مار دیا ہے۔
زرمینہ کا عکس اس کی آنکھوں کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کے آگے بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا عکس ایک سیکنڈ بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ اب وہ اس کو سوچنے لگا تھا، وہ جب بھی اس کو سوچتا پرسکون ہو جاتا۔ زمین پہ پڑے پڑے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ قرآن پاک کا سبق پڑھا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہے تو اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا تھا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی باتیں بتانا ہوتی۔ وہ دن بھر کے سارے قصے لکھا کرتی تھی اور اللہ جی کو مخاطب کرتی تھی جیسے وہ اس کے پاس ہوں اور اس کی باتیں سن رہے ہوں۔ اللہ جی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اور فضا نے کینٹین سے برگر کھایا، اتنا بڑا تھا یقین مانے۔ فضا کو تو صحیح غصہ آیا مجھ پہ، برگر کھانے کی ضد جو میں نے کی تھی۔ وہ تو یہ اچھا ہوا کینٹین میں سب بیٹھے تھے، وہ مجھے ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر آنکھوں آنکھوں میں اس نے مجھے صحیح سنائی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جی، میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کے ڈیڑھ بن کے کھاتی رہی۔ اب 70 روپیہ میں یوں ہی تو ضائع کر رہا تھی، بابا جان کا میں 1 روپیہ نہ ضائع کروں تو یہ تو پھر 70 روپیہ تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری میں فضا اور فضا کے ہی قصے ہوتے تھے۔ اس نے فضا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہے، یہ تو اللہ جی کا اور اس کا سیکرٹ تھا۔ وہ کسی کی محبت کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اللہ سے اس کی محبت ہو۔ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا اس کے اور اللہ پاک کی باتوں کو کوئی پڑھے، کوئی سنے۔ اس کی محبت کا انداز ہی ایسا تھا، وہ اپنی محبت کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی تھی، جس سے وہ محبت کرتی بس اسی کو پتہ ہوتا۔ فضا سے بھی اس کی محبت ایسی تھی، وہ اسے شدید محبت کرتی تھی، یہ بات اس کو وہ ہر موقع پہ بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دیکھا دکھا کے اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ لکھ رہی تھی، وہ آج کا سارا دن لکھ رہی تھی، کیسے وہ اور فضا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ آج ان دونوں نے کس کس کی بات کی تھی، کیسے ہانیہ نے اس کی پوری کلاس کے سامنے سنائی تھی۔ اللہ جی، میں بس چپ ہو گئی، آپ کو پتہ ہے نا میں غلط بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کتنا غلط بولا، اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کیا بولا تھا، مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ہانیہ مجھے اتنا بالکل نہیں پسند۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی، آج جو جو بھی ہوا تھا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیا، اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا اس نے کیا لکھ لیا تھا۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم جھکی، کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہو گئی یہ سید وجدان حسین شاہ۔ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، وہاں وجدان سر کا کیسے لکھ سکتی ہے؟ اس کو تو شرم آتی ہے اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا، اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ اس نے اس نام کو غور سے دیکھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے اور اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پیچھے 1 گھنٹے سے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شاہ لکھا ہوا ہی دیکھ رہی ہے۔ سر، کلاس میں ایک سی آر اور ایک جی آر کی بہت ضرورت ہے۔ مدثر نے سر قمر کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھ کے کہا۔ وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا بھی کرتی تھی، لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ تو آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں مسٹر مدثر خان؟ ہانیہ نے اس کو اپنی طرف بات کرتے ہوئے دیکھ کے ایک دم بولی۔ ہانیہ جی، میں آپ سے تو بات نہیں کر رہا نا۔ ہانیہ جی، میرا نام ہانیہ ہے، صرف ہانیہ، آپ جی کا اضافہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اس نے مدثر کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ مدثر، آپ نے جو کہنا کہیں اور بیٹھ جائیں پلیز۔ سر نے ان دونوں کو چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر ہی دیا تھا۔ وہ 40 کی عمر کے ہوں گے، ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کھلی چھٹی ہوتی تھی، وہ جو بھی بولیں۔ سر، میں کہہ رہا تھا کہ اگر جی آر ہانیہ جی جی آر ہانیہ صاحبہ بن جائیں اور سی آر میرے علاوہ کوئی اور بنا تو قتل ہو جائے گا وہ مجھ سے۔ اس نے پہلی بات پہ ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بات پہ کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی تو ہی بن جا، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ اس کے پاس بیٹھے خاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کو کہا، تو سر ٹھیک ہے نا، جی آر ہانیہ اور سی آر میں۔ اس نے ہانیہ کو بغیر دیکھے فوراً سے بول دیا۔ ہانیہ کو یہ موقع بہت سنہری لگا تھا، اس کو لگا اسے وہ وجدان سر کی نظروں میں آئے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی، اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو اور نکھارتے تھے۔ وہ ہمیشہ جینز اور اوپر لانگ شرٹ پہنا کرتی تھی، کھلے بال اور گلے میں بڑا سا دوپٹہ۔ ہر کوئی اس کو ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر مدثر، آپ سوچ لیں آپ کو ہانیہ کا ساتھ بہت مہنگا نہ پڑ جائے۔ اس نے اوپر سے ایسی بات کی جیسے اس کو تو فرق ہی نہ پڑا ہو جی آر بننے سے۔ ہائے، آپ کا ساتھ چاہیے، بس جتنا بھی مہنگا پڑے۔ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے مسکرا کے کہا۔ ساتھ مائی فٹ، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا۔ تو سر ٹھیک ہے، میں ایچ او ڈی کو اپلیکیشن لکھ لوں؟ مدثر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو پتہ تھا سر قمر کو بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے، ان کی جگہ سر وجدان ہوتے تو 100 طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے، پہلے ان کو کسی طرح امپریس کیا جاتا اور پھر جا کے کہیں یہ بات کی جاتی۔ پھر تو مجھے کیا لگتا ہے یہ مدثر اور ہانیہ کی کوئی کہانی چلنے والی ہے۔
زری نے فضا کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی بیٹھتی تھی ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ اس کو کچھ عجیب سے سکون ملتا تھا، ایسا لگتا تھا یہ فضا کا کندھا نہیں اس کی ماں کی گود ہے جو اس کو ایسے سکون دیتا تھا۔ وہ دونوں دوستوں سے کہیں زیادہ تھی، ایک ندی تھی تو دوسرا کنارہ، ایک پھول تھی تو دوسری خوشبو، ایک جان تھی تو دوسری جہان، ایک دھوپ تھی تو دوسری چھاؤں، ایک جسم تھی تو دوسری روح، ایک دل تھی تو دوسری دھڑکن۔ ان کی بے مثال دوستی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی رہتی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے بغیر نظر نہ آتی تھی، ہمیشہ ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آتی تھی۔ زرمینہ نے اپنے بیگ کے ساتھ کی چین بھی فضا کے نام کی لگائی ہوئی تھی۔ زرمینہ بہت کم لوگوں سے اس قدر محبت کرتی تھی اور فضا پہ وہ جان چھڑکتی تھی۔ اس کی دنیا اپنے گھر والوں سے لے کے فضا تک ختم ہو جاتی تھی۔ مدثر ایسے ہی نکما ہانیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہانیہ صاحبہ کی نظر تو کہیں اور ہے۔ فضا نے زری کو دیکھتے ہوئے کہا، کدھر ہے ہانیہ کی نظر؟ اس نے اس کے کندھے پہ ایسے ہی سر رکھ کے مختصر سا پوچھا۔ اس کی نظر اپنے خان صاحب پہ ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے اس کے اندر کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تم نے دیکھا نہیں سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جدھر سر جائیں گے ادھر ہی ہانیہ صاحبہ دکھائی دیں گی۔ آج تو وہ سر کے آفس بھی گئی تھی۔ اتنی کوئی بری لگتی ہے مجھے یہ لڑکی نا، اوپر سے جی آر بھی بن گیا ہے۔ اب ان کو زمین پہ کون لائے گا؟ فضا بولتی رہی، وہ چپ چاپ اس کے کندھے پر سر رکھ کے سنتی رہی۔ آپ اٹھیں، آئے اور پریزنٹیشن دیں۔ اس نے زرمینہ کا نام لینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سخت انداز سے اس کو بلایا۔ سر میں اس کو بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کو بلائے گا۔ جی آپ محترمہ، وہی لہجہ وہی انداز، بس نظریں ادھر ادھر کلاس پہ تھیں اور وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ لیکن سر۔ کیا لیکن؟ سر مجھے نہیں پتا تھا آج میری پریزنٹیشن ہے۔ نظریں جھکائے ہوئے، میں آپ کو گھر آ کے بتاتا آج آپ کی پریزنٹیشن ہے، دل کو چبھنے والے انداز میں۔ سر پلیز میں کل تیار کر لوں گی۔ امپوسیبل، آپ کے 0 نمبر مارک کروں گا میں۔ وہی انداز، کس لیے آتی ہیں آپ یہاں؟ اگر پڑھنا نہیں ہے تو کلاس کے بجائے گھر پہ بیٹھیں آپ۔ دل کو چیٹ دینے والا انداز۔ زرمینہ پہ آج قیامت ٹوٹ رہی تھی اور وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بس سنتی جا رہی تھی۔ سب حیران ہو کے بس اس ایک شخص کو دیکھے جا رہے تھے، بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کا آج ایک اور روپ دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد میں ایسے بہانے ہرگز نہ سنوں۔ جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ میری کلاس سے دور رہے۔ وہ بول رہا تھا، سب ایک نظر اس پہ ڈالتے اور ایک نظر زرمینہ پہ۔ زرمینہ نظریں جھکائے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے صبر دے۔ مگر صبر اتنا چھوٹا بھی تو نہیں ہے جو اس سے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جانے لگے، مگر اس نے سر اوپر نہیں کیا۔ وہ کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی غیرت کیسے گوارا کرتی، کوئی اس کو روتے ہوئے دیکھ لے، وہ سنے گی، بہت سنے گی، مگر اپنی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی کسی کو نہیں دکھائے گی۔ وجدان سر اس کے فورتھ ٹیچر ہے اور اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ اس کو ٹیچر ہمیشہ ہی اچھے لگتے تھے، اس کو تو کیا وہ ہر ایک کو اچھے لگتے تھے، مگر وہ ان کی دل سے قدر کرتی تھی اور وہ ایک اناپلس قبیلے کی ہوتے ہوئے بھی سنتی رہی۔ عائشہ وجدان سر کا یہ رخ دیکھ کر بہت دکھی ہوئے تھے۔ سر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ زرمینہ کو کل کا ٹائم دے دیتے، مگر انہوں نے اس کا ذرا لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے اس کو بتایا بھی نہیں تھا، کل تم پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہو کے آنا۔ وجدان کی کلاس ختم ہونے کے بعد سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی زرمینہ کے پاس نہیں آیا تھا، سب کو لگ رہا تھا ابھی جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو چھپائے بیٹھی رہی اور فضا اس کے پاس بغیر کچھ بولے بیٹھی رہی۔ بہت اچھا ہوا آج سر نے جو اس کی جگہ بتائی۔ آج کوئی خوش تھا تو وہ ہانیہ تھی، میں تو بہت خوش ہوئی۔ اس نے ارم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے چہرے کی خوشی چھپاتے ہوئے کہا اور اٹھ کے ہانیہ کے پاس چلی گئی۔ ہانیہ بہت برا ہوا آج تمہارے ساتھ، اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو بہت اچھا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اب سر کی کلاس میں نہ بیٹھنا۔ کیوں ہانیہ، کیا برا ہوا میرے ساتھ؟ اس میں ابھی سواتیوں والا خون تھا، کدھر کسی کے سامنے جھک سکتی تھی۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے حیرت سے اس سے پوچھنے لگے، کیا ہوا ہانیہ؟ ہانیہ کو تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، وہ تو زرمینہ کو روتا ہوا چہرہ دیکھنے آئی تھی، یہاں تو کوئی اور ہی منظر دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں بس ایسے ہی کہا کہ تم خفا ہوگی نا، سر نے آج سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کی۔ ہانیہ نے مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پر لائی۔ ہیں، مجھے تو نہیں فیل ہوئی کوئی انسلٹ سر، وجدان میرے 4 ٹیچر ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی آج غلطی میری تھی جو انہوں نے مجھے ڈانٹا، اور اس کو ڈانٹنا کہتے ہیں نہ کہ انسلٹ۔ اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور ہانیہ وہاں سے چلتی بنی۔ فضا نے زری کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے، کیا اس کو واقعی میں فرق نہیں پڑا؟ فضا اٹھو جائیں نا۔ اس کو لگا وہ کچھ دیر اور بیٹھی تو اونچا اونچا رونے لگ پڑے گی۔ فضا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھایا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے بھی فضا کو آنکھوں آنکھوں میں ہی بتایا، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کی آنکھوں ہی آنکھوں میں بات سمجھا دیا کرتی تھی۔ وہ تو زری کو اندر سے پتا تھا وہ کتنا ٹھیک ہے۔